बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आज काफ़ी सारी खबरें हैं। पहले आपको अपने मौज़ूआत बता दूँ। ज़ैनबुल ग़ज़ाली ये रहनुमा थी मिस्र में अख़वानुल मुस्लिमून की या मुस्लिमीन की। तो इनके साथ क्या हुआ जेल में ये आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके बताने का मकसद ये है कि आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिलती और उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है। इसके अलावा TLP का धरना जारी है इस्लामाबाद में, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर ट्रंप पर हमला हुआ है, यानी स्टॉक मार्केट क्रैश होते होते बची है पूरी दुनिया की, डोनाल्ड ट्रंप उसमें बच गए हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम सब कसूरवार हैं किस लिहाज से और किस तरह, और सनम जावेद पर एक कामयाब तजर्बा एक और कर लिया गया है। ज़मीन पर मार करने वाला ये तजर्बा काफ़ी दूर तक ये हिट कर सकता है अपने टारगेट को, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक प्यार भरा शिकवा अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, जो कि वाजिबुल एहतराम है, वो ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, उनकी देखने की रेशो कम है। उनके साथ उनसे दरख्वास्त है कि वो थोड़ा प्रमोट कर दिया करें, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 50% ख़वातीन की है और 50% जो है ना वो मर्द हैं, बल्कि ख़वातीन की थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उनसे ख़ुसूसी दरख्वास्त है कि वो प्रमोट किया करें अपने प्यारों के साथ और अपने हम ख्यालों के साथ। इसके अलावा आप लोग लाइक्स में भी जो है वो करते हैं, कंजूसी करते हैं। जब वीडियो देखा करें तो लाइक कर दिया करें, इस तरह चैनल की रेंज बढ़ती है। पहला टॉपिक है TLP का धरना। आज से कुछ अरसा पहले, यानी मुहर्रम से पहले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी तरनोल पे जलसा करने की, लेकिन उनको कहा गया था कि मुहर्रम की आमद है, लिहाजा जलसा करने की इजाज़त नहीं है, और आधी रात को NOC मनसूख कर दिया गया था। ठीक है, TLP ने मार्च का कहा, फिर धरना दे दिया फैज़ाबाद पर, और उनके 3 मकासद हैं। मकासद बड़े आला और अरफा हैं। हम TLP के जो मकासद हैं, जो मुतालबे हैं, उनकी भरपूर हमायत करते हैं। इतनी गर्मी में, इतने हब्स में बाहर निकलना बहुत ज़बरदस्त है। ये गज़ा वालों के लिए पहला मुतालबा ये है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। वैसे भी पाकिस्तान कई दफ़ा कह चुका है कि इजराइल एक दहशतगर्द रियासत है। दूसरा मुतालबा है कि इजराइली मसनूआत का बायकॉट किया जाए। बिल्कुल साहिब मुतालबा है, पहले लोग अपने तौर पर कर रहे हैं और काफ़ी उनको डेंट पड़ा है, और अगर सरकारी तौर पर ऐलान हो जाए तो क्या ही बात है। और तीसरा मुतालबा है कि गज़ा में और वहाँ रिफ़ा में जो ज़ख्मी हैं उनकी इमदाद की जाए और उनका जो है ना वो कोई बंदोबस्त किया जाए। बहुत ज़बरदस्त मुतालबा है। हम तो तीनों मुतालबों की हमायत करते हैं और दूसरा सलाम पेश करते हैं वहाँ पर मौजूद लोगों को, जिन्होंने इतनी गर्मी में, क्योंकि ये कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, सारे मुसलमानों के लिए जो है ये लम्हा फ़िक्रिया है। बहुत ज़बरदस्त जो है वो मुतालबे हैं, लेकिन हुकूमत से ज़रा मुश्किल है कि वो ये सारे इक़दामात करें, क्योंकि आप जानते हैं फिर लंदन वाली जायदादें किधर जाएंगी अगर हुकूमत मज़म्मत करती है तो। लेकिन मैं बात कर रहा था PTI की। अब बिल्कुल मुहर्रम के दरमियान में वहाँ पे धरना जारी है, कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि रियासत की इस दुई से ना, इस दो रुखी से फिर वो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं खामखा की। PTI को इजाज़त नहीं दी गई और इस धरने को वो सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है, पुलिस इसकी हिफाजत कर रही है, फिर खामखा अफवाहें गर्म होती हैं, अफवाहें फैलती हैं कि ये प्लांटेड है, ये करवाया गया है। PTI को इजाज़त नहीं मिली। अभी मुहर्रम भी नहीं आया था, अभी मुहर्रम नहीं आया था। अब तो मुहर्रम के हसास तरीन दिन चल रहे हैं ना, उस वक्त मुहर्रम नहीं आया था और इन्होंने कहा कि इजाज़त नहीं है।
आधी रात को मनसूख कर दिया। बहरहाल रियासत, ये टीएलपी का जो धरना है ज़बरदस्त है, हम इसकी बिल्कुल जो है ना वो हमायत कर रहे हैं, इनके मुतालबात की हमायत कर रहे हैं, लेकिन रियासत ये दो रुखी करने से गुरेज करे, ये दोहरा म्यार अपना तर्क करे, वरना खामखा की अफवाहें फैल रही हैं। सोशल मीडिया देख लें कि जी इनको फिर बुलाया गया है या बुलवाया गया है। अब मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया देख लें, फिर ये अफवाहों को खुद ब खुद, क्योंकि अब वहाँ पे प्रोटोकॉल मिल रहा है, वहाँ पे पुलिस निगरानी कर रही है, पुलिस जो है ना वहाँ पे जो है वो इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। और पीटीआई, यही फ़लस्तीन का झंडा पीटीआई के लोगों के हाथों से छीना गया, जो अब ये टीएलपी वाले हमारे भाई वहाँ पे लहरा रहे हैं, ये पीटीआई के जो है ना वो लोगों से फ़लस्तीन का झंडा छीन लिया गया। क्रिकेट मैच के दौरान झंडे छीन लिए गए फ़लस्तीन के, लेकिन अब सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल हम टीएलपी के मुतालबात के साथ हैं और दूसरा उनको दाद देते हैं कि वो इतनी गर्मी में वो आए, इकट्ठे हुए। बहरहाल बाकी बातें वो अल्लाह बेहतर जानता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पे कातलाना हमला हुआ है और वो बाल बाल बच्चे हैं। एक इंतखाबी जलसे के दौरान एक स्नाइपर ने उनको निशाना बनाया और खबरों के मुताबिक जो है वो गोली उनके कान को छूकर और उनके गाल को छूकर गुजरी है। खून मैंने अपनी आंखों से देखा है डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर। फिर वो डाइस के पीछे बैठ गए और उसी वक्त जाहिर है अमेरिका था, अमेरिका के जो ट्रेंड जो है ऑफिशियल्स थे, उन्होंने एक छत पर उस स्नाइपर को, काफी दूर थी वो छत, उस पर उसको मार गिराया, जान से मार दिया। उसकी डेड बॉडी भी ले जाते हुए देखा जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप पे ये, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो जेस्चर दिया गोलियों के बाद वो बड़ा ज़बरदस्त था और लोगों को मुर्शद याद आए। जब मुर्शद को वज़ीराबाद में गोलियां लगी तो उनका रद्द अमल भी इसी तरह था। इसलिए कहते हैं कि खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी मिलती है। ट्रंप ने भी गोलियों के बाद खड़े होकर और मुक्का जो है वो हवा में लहराया। ये अंदाज आपको याद होगा, ये खान साहब का अंदाज था। गोलियां उनको लगी हुई थी वज़ीराबाद में जब वो खड़े हुए और उन्होंने अवाम की तरफ मुक्का लहराया था। बहरहाल ये तशवीशनाक है क्योंकि पहले भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि जो बाइडेन इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि जो बाइडेन बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रहे। और इस वाक़े के बाद तो आप बिल्कुल ही बाइडेन की कहानी क्लोज समझें। जो डेमोक्रेट्स की स्टैब्लिशमेंट है वो कहती है कि बाइडेन दस्तबरदार हो जाएं और कोई फ्रेश कैंडिडेट उतारा जाए, लेकिन बाइडेन कहते हैं कि वो मुकाबला करेंगे ट्रंप का। और ये बात भी अहम है कि जिस जलसे में ट्रंप पर हमला हुआ है, उस जलसे में ट्रंप ने अपने नायब सदर का या अपनी नायब सदर का ऐलान भी करना था कि मेरा या मेरी नायब सदर फलां होगा या फलां होगी। बहरहाल ये बचत हो गई है, वरना काफ़ी सारा मामला बैन अल-अक़वामी, आपको पता है फिर वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, बैन अल-अक़वामी मामला काफ़ी ऊपर नीचे होते। बहरहाल ये है कि ट्रंप बच गए हैं। उसके बाद जी हम सब कसूरवार हैं। ये जो डंडिस्तान बना हुआ है ना, ये डंडिस्तान, ये अफगानिस्तान, तो मैं इसका बराह रास्त अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूँ। आप औरिया मकबूल जान साहब की तहरीरें पढ़ लें, पहले आप हारून रशीद साहब को देख लें, आप देख लें हामिद मीर साहब को, आप देख लें तलत हुसैन साहब को, आप देख लें नदीम मलिक साहब को। जो बंदा भी वो पीएमए काकूल गया ना, हमने उसको इतना ग्लोरीफाई किया, इतना ग्लोरीफाई किया कि बस छोड़ दे। यानी हर बंदा, वो शहाबुद्दीन गौरी उसका जो है ना पीएमए का, हर बंदा सुल्तान महमूद गजनवी जो पीएमए में गए, हर बंदा जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो पीएमए में गए और वहां से अफसर बन के निकला है। एक तो हमने इनको ये समझा है, दूसरा कम से कम हमने पीएमए में जाने वाले हर बंदे को अरस्तु, कम से कम अफलातून, कम से कम सुकरात, कम से कम बुकरात समझा है कि ये लोग जो है ये दिलेरी में, शुजात में, फलसफे में, इल्म में, और फिर उसका नतीजा सामने है। क्योंकि किसी एक बात से वो, और मैंने बताया कि ये जो हमारे सीनियर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो कॉलमिस्ट हैं, ये बड़े जो है ना वो जिम्मेदार हैं। और हमने सही सार पे बिठाया था अपनी आर्मी को, हमने सही सार पे बिठाया था, अभी भी बिठाते हैं। क्योंकि आर्मी जो है ना, आर्मी का इसमें लेना देना ही नहीं है।
اور ایک اور آج آپ کی غلط فہمی دور کر دوں، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، میں روز استعمال کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ اتنا وسیع ورڈ ہے، آپ گوگل پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے۔ یہ 4-5 جرنیلوں کا کھیل ہوتا ہے جی، یہاں پہ 4-5 جرنیلوں کا، وہ اپنی جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ اب باجوہ نے سارے جرنیلوں سے پوچھا ان چوروں کو اکٹھا کرتے ہوئے، یا ساری فوج سے پوچھا کہ میں یہ چوروں کا گلدستہ بنا رہا ہوں، پی ڈی ایم کا کت خانہ، پوچھا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اپنی مرضی، بالکل اپنی۔ تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے لفظ کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ تھوڑا بہت وہ کمزور کر دیا ہے۔ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے لفظ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم نے ناانصافی کی ہے۔ یہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ آپ 2 سے 2.5 یا زیادہ سے زیادہ آپ 3 جو ہے وہ جرنیل وہ کہہ لیں۔ اب میں خدا نخواستہ نہ کوئی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ میرا کوئی ایسا مقصد ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ جی ایک لندن پلان ہے، ایک لندن معاہدہ ہے، وہاں پہ ساری چیزیں طے تھیں۔ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک، کہ تم میری خارش کرو میں تمہاری خارش کروں گا، اسی پہ سارا کچھ چل رہا ہے، اسی پہ۔ تو اس میں ہم سب قصوروار ہیں۔ ہم نے ان کو اتنا گلوریفائی کیا جس کے یہ اہل نہیں تھے۔ یہ ڈنڈستان کے جرنیل نا اہل نہیں تھے۔ میں آپ سے کوئی سمپل سی بات کرتا ہوں کہ آپ 58 سے شروع کریں، جب ہمارا پہلا لوکل چیف بنا ایوب خان۔ کیا گلوریفیکیشن تھی ایوب خان کی؟ کتنے ملک فتح کیے ایوب خان نے اور آپ کو دیے؟ ایوب خان پہلا شخص تھا جس نے پنیری لگا دی تھی مشرقی پاکستان کی، پنیری لگا دی تھی اس نے۔ وہ تیار ہوئی یحییٰ خان کے دور میں اور کٹی۔ یحییٰ خان کے بارے میں، اس کے علاوہ ضیاء صاحب کے بارے میں، اس کے علاوہ مشرف صاحب، یہ تو ڈائریکٹ انہوں نے حکومتیں کی۔ میں ان کا جو ہے نا وہ ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے آئین توڑا، انہوں نے ملک کی آئین کی خلاف ورزی کی، انہوں نے قانون توڑا، منتخب حکومتوں کو گھر بھیجا، اچھی تھی یا بری تھی یہ علیحدہ بحث ہے، ان کو گھر بھیجا اور راستہ دکھایا باقی والوں کو۔ پھر کیانی ڈاکٹرائن آ گیا۔ آپ کو بتایا کہ کیانی ڈاکٹرائن یہ تھا کہ اب ہم آ کے براہ راست حکومت نہیں کریں گے، اب ہم پیچھے بیٹھ کے نہ لگامیں کھینچیں گے۔ دیکھ لیں نا کیا ہو رہا ہے، دیکھ لیں۔ خواجہ آصف کا بیان آ گیا ہے کہ جی فل کورٹ نے بڑا نقصان کر دیا ہے یہ فیصلہ دے کے، کیونکہ ہم نے ایکسٹینشنیں کرنی تھی، ابھی پہلی مدتیں رہتی ہیں۔ پتہ نہیں یار یہ انسان، ایکسٹینشنیں ہم نے کرنی تھی۔ ہم نے خود گلوریفائی کیا ہے جی، ہم نے پتہ نہیں کیا۔ سرکاری ملازم ہوتا ہے جہاں امریکہ میں جو آرمی چیف ہے وہ سرکاری ملازم ہے، انڈیا میں سرکاری ملازم ہے۔ اس دن میں نے بتایا کہ موڈی جب اپنا حلف لے رہا تھا تو 6ٹھی صف میں بیٹھا تھا آرمی چیف، شاہ رخ اور عامر خان وغیرہ اس سے آگے بیٹھے تھے، اور آرمی چیف کو جو ہے نا زوم کر کے دیکھنا پڑتا تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے، بالکل۔ یا ہم نے انہوں نے حکومتوں نے، ہم نے تو خیر عزت دی ہے فوج کی، ہم دل و جان سے عزت کرتے ہیں، ہم نے تو عزت دی ہے کہ جی بڑی بات ہے، اور ہمارے جو ہے نا وہ آرمی چیف ہیں جیسے حکومتوں نے اب پھر بھگتیں، اب وہ ہر چیز میں ہیں، وہ ہر چیز ان کی مرضی کی ہے۔ باجوہ ڈاکٹرائن کہ کیانی ڈاکٹرائن کہ اب ہم جو ہے وہ قبضہ نہیں کریں گے، ہم پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ لگامیں ہلائیں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتا دوں کہ پیسے ہوتے نا یہ خزانے میں، اور جو بین الاقوامی حالات تھوڑے سے اور ہوتے، حملہ انہوں نے قبضہ منٹ مارنا تھا، قبضہ کر لینا تھا، لیکن خزانے میں پیسے نہیں ہیں، لہٰذا یہ سب قصوروار ہیں جو ہمارے بڑے ہیں۔ انہوں نے اتنا گلوریفائی کیا، کوئی 47 سے لے کر آج تک کسی 1 انچ پر قبضہ، کسی 1 انچ پر، بلکہ وہ جو ہے نا وہ حمود الرحمان کمیشن میں پورے دیہات انڈیا کے حوالے کر رہا ہے، پورے دیہات انڈیا کے حوالے کر رہا ہے، پورے دیہات۔ تو بہرحال جی ہم سب قصوروار ہیں، آپ کی مرضی ہے ان کو گلوریفائی کرے اور ان کو سر پہ چڑھائے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے۔
قطعی طور پہ ہاں بس یہ ہے کہ نیکسس ہے، مال کو ملنا ہے. اگر یہ ہمارے، میں نے اس سے پہلے والے وی لاگ میں کہا، جتنے آرمی چیفز نے حکومت کی لوگوں کو نہیں سوچا، انہی چوروں کے ساتھ ملے. ابھی کن کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ بتائیں، کن کے پیچھے کھڑے ہیں؟ اور انائیں اور جو ہے نا اپنی ضدیں، ملک میں ضدیں چلتی ہیں، ملک میں انائیں چلتی ہیں، ملک میں بدلے چلتے ہیں، لیکن چل رہا ہے. بالکل وہ قائد اعظم سے کہا تھا نا برطانیہ کے سفیر نے کہ جی وہ میرا اس کا بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے پاکستان میں، تو آپ ذرا اس کو ایئرپورٹ لینے چلے جائیں. تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں چلے جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی دیں کہ کل جب میرا بھائی انگلینڈ میں جائے گا تو بادشاہ استقبال کرنے آئے گا. یہ لیڈر تھے، اور جنہوں نے پہلے کوئٹہ کالج میں کہا تھا کہ کوئی کام نہیں ہے ان کا، کوئی کام اس کا مسلح افواج کا، جو سولین بنائیں گے پالیسیاں اس پر عمل کریں گے. یہ بس پہلے پتہ تھا. ایوب خان کے رویے کو دیکھ چکے تھے قائد اعظم، انہیں پہلے پتہ تھا. لیکن اب آپ دیکھ لیں، اور اس کا اگلا جو تجربہ صنم جاوید، یہ صنم جاوید پہ الخالد ٹینک، الزرار ٹینک، اس کے علاوہ جے ایف تھنڈر پلس، جے ایف تھنڈر، یہ سارے چھوڑ دیں میرا خیال ہے. کوئی شاہین، غوری، ہتف اور پتری جیڑے پائن، یہ سارے صنم جاوید پہ ایک ہی دفعہ چھوڑ دیں، کیونکہ صنم جاوید ان کے قابو نہیں آ رہی. اور فرمائش ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی، فرمائش ہے، وہ فرمائش کس طرح ٹالی جا سکتی ہے، وہ خواہش کس طرح ٹالی جا سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے انکلوں کی لاڈلی، انکلوں نے لگوائی، خود ہاری ہوئی مہر شرافت سے. تو ایک کامیاب تجربہ صنم جاوید پہ اب یہ ہوا ہے کہ پورا پنجاب بھگتانے کے بعد اب فیڈرل حکومت ایف آئی اے میدان میں آئی ہے، اور آج کسی وقت خبر آ جائے گی کہ صنم جاوید کو گرفتار کرنے کا کامیاب تجربہ، 5000 کلومیٹر تک صنم جاوید مار کرے گی، زمین سے زمین تک، زمین سے فضا میں، زمین سے سمندر میں، سمندر سے زمین پر، زمین سے سمندر میں. یہ کر رہے ہیں صنم جاوید کے ساتھ یہ ڈنڈستان والے، یہ افغانستان والے یہ صنم جاوید کے ساتھ کر رہے ہیں. بہرحال اس پہ کامیاب تجربہ ہوا ہے. انکلوں کی بھتیجی کو بہت بہت مبارک ہو. ظاہر ہے مجھے وہ راستہ آتا ہے وہ راستہ. اس میں صرف اس نے مرغی بنی ہوگی، خیر اس میں صرف مرغا بننا پڑتا ہے، ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، پچھواڑے دھونے پڑتے ہیں ایریل سے، اور اس نے سارا اپنا لیا اور آپ کے سامنے ہے. بہرحال صنم جاوید کو ایف آئی اے اسلام آباد لے آئی ہے، والد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ایٹمی ریپبلک بلکہ نان ریپبلک ہے یا ان ریپبلک ہے یا ڈنڈستان ہے یا افغانستان ہے، ان کے انجینئرز کو بہت بہت مبارکباد، سائنسدانوں کو بہت بہت مبارکباد. اس کے علاوہ زرداری کینسر کو بہت بہت مبارکباد کہ صنم جاوید کا کامیاب تجربہ ہوا ہے. جی یہ آئیں اس پہ، یہ 24 کروڑ کا یہ جو ہے نا ایک مہاجروں کا قافلہ ہے. 24 کروڑ میں نے کیوں کہے ہیں؟ کیونکہ تقریباً 25 کروڑ ہیں. کروڑ وہ لوگ ہیں جو ان 24 کروڑ کا جوس نکال رہے ہیں، کروڑ وہ ہیں، ان کو کروڑ کر لیں. جرنیل، سیاستدان، بیوروکریٹ، تھانے دار، اس کے علاوہ جو ہے نا جج ہو گئے، یہ سارے مل جل کے 1 کروڑ 24 کروڑ کو نچوڑ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اس لیے میں نے 24 کروڑ کا یہ قافلہ کبھی بھیڑوں کی طرح ادھر، کبھی بھیڑوں کی طرح ادھر، کبھی بھیڑوں کی طرح ادھر، اور ان کو ہانکا جا رہا ہے ڈنڈستان میں. جی کوٹھڑی میں داخل کیا ہوئی، گویا کوٹھڑی نے مجھے نگل لیا، دروازہ بند کر دیا گیا اور نہایت شدید و تیز روشنیاں جلا دی گئیں. یہ بھی تشدد کی ایک شکل تھی. کوٹھڑی کتوں سے بھری ہوئی تھی، نہ جانے کتنے کتے تھے. میں نے آنکھیں بند کر لیں، شدت خوف سے ہاتھ سینے پر رکھ لیے. کوٹھڑی کا دروازہ زنجیروں اور تالوں سے بند کر دیا گیا. کتے مجھے چمٹ گئے، میرا سارا جسم ان کی
زد میں آ گیا، میرا سر، میرے ہاتھ، میرا سینہ، میری پشت، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے جسم کے ہر حصے میں کتوں کے دانت پیوست ہو رہے تھے۔ گھبرا کر پھر میں نے آنکھیں کھول دی۔ یہ 14 کروڑ کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا، 14 کروڑ کو، سن رہے ہیں نا؟ پھر اس پہ 1 کروڑ کتا، 24 کروڑ پہ 1 کروڑ کتا چھوڑ دیا گیا، اور وہ یہ حال کر رہا ہے۔ یہ ذہن میں لائیں۔ کھول دی، مگر وحشتناک کیفیت دیکھ کر جلدی سے بند کر لیں۔ ہاتھ بغلوں میں دے لیے اور اسماء حسنہ کا ورد شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت کے ایک ایک نام کا ورد کرتی رہی۔ کتے میرا جسم بھنبھوڑ رہے تھے۔ میں سر کی چوٹی میں ان کے دانت محسوس کرتی، کندھوں پر ان کے دانت کھبتے محسوس ہوتے، پشت پر، چھاتی پر، جسم کے ہر عضو پر ان کے دانت چبھ رہے تھے۔ 25 کروڑ کوٹھڑی میں باندھیں، ڈنڈستان میں 1 کروڑ کتا اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ غلیظ کوڑے میں سے میں نے پانی پی لیا۔ پھر کوئی کوٹھڑی حسب سابق بند کر دی گئی۔ سورج ڈوبنے تک میں اسی حالت میں رہی۔ پھر دروازہ کھلا، پہرے دار اندر آیا اور کوٹھڑی کی دیوار اور فرش پر کوڑا مارتے ہوئے کہنے لگا، اٹھ حرام زادی، بیت المال کے لیے چل۔ جب میں نے باہر قدم رکھا تو شدت تھکان کی وجہ سے زمین پر گرنے لگی، مگر پہرے دار نے فوراً مجھے تھام لیا اور مجھے بیت الخلاء میں چھوڑ آیا۔ میں نے بیت الخلاء کو اندر سے بند کرنا چاہا تو اس نے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ننگا دیکھنا ہے، ننگا دیکھنا ہے، دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں جی۔ میں بے فراغت باہر نکل آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے کوٹھڑی میں واپس لے چلو، میں کچھ نہیں چاہتی۔ اس نے بے حیائی اور تند خوئی کے ساتھ مجھ سے کہا، اے حرام زادی، بیت الخلاء میں داخل ہو جا، اری کم بخت، ہم تمہاری ہر حرکت کی نگرانی کریں گے، ہر حرکت کی۔ اب تیسرا منظر، چند منٹ ہی گزرے تھے کہ کوٹھڑی کا دروازہ پھر کھل گیا۔ سپاہیوں کی ایک جماعت مجھے کوٹھڑی سے نکال کر باہر ایک تاریک سین میں لے آئی اور میں وہاں تقریباً 2 گھنٹے پڑی رہی۔ ان لوگوں نے میرا منہ دیوار کی طرف کر دیا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کروں۔ جاتے وقت انہوں نے سین کا دروازہ بند کر دیا اور یہ خبر دے گئے، حرام زادی، آج تیری موت کا دن ہے۔ میں ان کے الفاظ پر غور کرنے لگ گئی اور اللہ تعالیٰ سے سکون و سلامتی کی دعا کی اور اس آرزو کا اظہار کیا کہ میں اللہ کے سامنے اسلام کی حالت میں پیش ہو جاؤں۔ میں نے سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقر کی تلاوت شروع کر دی۔ اس مرتبہ تلاوت کرتے وقت وجدان یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ رہی ہوں۔ میں تلاوت میں غرق تھی کہ ایک دم ایک آہنی اور بے رحم ہاتھ میرے سر پر آ کے پڑا، بجلی روشن کر دی گئی اور ایک درندہ صفت انسان نے مجھے اندھا دھند پوری قوت کے ساتھ کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ پھر سانس لینے کے بعد اپنے 3 سفید کاغذ میرے حوالے کیے اور کہنے لگا، ان کاغذات پر لکھو۔ ظلم و تشدد کے عادی دل کی سیاہی ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی اور اس کی دونوں آنکھوں میں شیطان انگڑائیاں لے رہا تھا۔ 3 اور آدمی اندر آئے اور اسے حکم دینے لگے کہ مجھ پر کوڑوں کی مار کا پھر اعادہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم چاہتے ہیں یہ بنت الحرام اسے لکھنا بھول جائے۔ اس نے جب چند کوڑے مار لیے تو اسے ہاتھ روک لینے کا حکم ملا۔ پھر ان میں سے ایک درندے نے مجھے زور سے پکڑا اور دیوار پر دے پٹخا۔ یہ شخص حمزہ تھا۔ پھر ایک تیسرے شخص نے مجھے پکڑ کر دھکا دیا، اس کا نام سعد خلیل بتایا گیا۔ مسلمان ہے، مسلمان، جی مسلمان ہے۔ 24 کروڑ 1 کروڑ کتا مسلمان ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر تشدد کا شوقین نکلا۔ اس نے مجھے پہلے زور زور سے جھٹکے دیے اور پھر زمین پر پٹخ دیا اور پھر ایک سپاہی کو جو میرے پاس کھڑا تھا حکم دیا کہ لاتوں اور ٹھڈوں سے میری خبر لے۔
اس کاروائی کے بعد یہ لوگ ایک سٹول لے آئے اور مجھے اس کے اوپر بٹھا دیا، کاغذات میرے ہاتھ میں دے دیے، میں خوف و ہراس کے عالم میں تھی، مجھ سے وہ کاغذات تھامے نہ گئے مگر بڑی مشکل کے بعد انہیں پکڑا، درد سے میرا جسم لرز رہا تھا۔ ان کینہ پرور لوگوں میں سے ایک چلا کر مجھے کہنے لگا، کاغذ پر ان سب کے نام لکھو جنہیں تم جانتی ہو، سعودی عرب میں ہوں، شام میں ہوں، سوڈان میں اور لبنان میں ہوں، اردن میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، روئے زمین پر اپنے ہر جاننے والے کا نام لکھو۔ اگر تم نے گریز کیا تو ابھی اور اسی جگہ پر تمہیں بندوق کی گولی سے اڑا دیا جائے گا، ابھی اور اسی وقت تمہیں بندوق کی گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ جی، صفحہ بصفحہ، منظر بہ منظر، یہ ایسی ہی روح فرسا، ہوش ربا لیکن حوصلہ افزا داستان ہے، حوصلہ افزا۔ اللہ کے حکم، قرآن کے قانون اور رسول کے رستے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواں یہ ایک ایسے کوہ گراں کی گراں قدر کہانی بلکہ آپ بیتی ہے جو بظاہر ایک نحیف و ضعیف عورت تھی، لیکن اس کے ایمان کی پختگی کے سامنے سامراج بھی ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ یہ ایام من حیاتی نامی کتاب کی چند معمولی سی جھلکیاں تھیں۔ زنداں کے شب و روز اگر کبھی موقع ملے تو، زینب الغزالی۔ زنداں کے شب و روز اگر آپ نے ایک پیج یا دو پیج روئے بغیر پڑھ لیے تو آپ نے اپنے ایمان پہ شک کرنا ہے۔ اگر دو پیج، زنداں کے شب و روز، زینب الغزالی۔ جی، یہ اخوان المسلمون کی خاتون قائد زینب الغزالی کی داستان اسیری کے چند جو ہے وہ عام سے اقتباسات تھے، اور یہ کتاب پڑھے ہوئے میں سرشاری اور سرخوشی کے ساتھ ساتھ شرمساری کا بھی شکار تھا۔ لوگ نظام تبدیل کرنے کے لیے کیسی کیسی مصیبتوں سے گزرتے ہیں، کیسی کیسی اذیتیں برداشت کرتے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور ایک میں ہوں، آپ ہیں جو اپنے تعصب کو ہی لگام نہیں دے سکتے، مصنوعی لیڈروں اور جعلی جرنیلوں، جعلی منشوروں میں تقسیم ہے، جبکہ ہمارا لیڈر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک، ہمارا منشور قرآن ایک۔ تشدد اور اذیت، تذلیل اور تحقیر تو بہت بعد کی بات ہے، کیا ہم اس ایک سادہ سی حقیقت کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے قائد، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ چھوڑے، جو آفاقی منشور سے روگردانی کرے، ہم اسے پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مسترد کر دیں؟ صرف ایک معیار بنا لیں کہ جو اسوہ حسنہ کو چھوڑے اور جو منشور قرآن کو چھوڑے، ان کے منہ پر تھوک دیں، مسترد کر دیں۔ بت سازی اور بت فروشی نے ہمیں بہت دکھ دیے ہیں۔ پورا پاکستان مہاجروں پر مشتمل ہے۔ یہ 25 کروڑ کی آبادی نہیں، 25 کروڑ مہاجروں پر مشتمل پچھلے 78 سال سے چلتا ہوا ایک ایسا قافلہ ہے جسے مختلف لوگ مختلف نقابیں اوڑھ کر مسلسل لوٹ رہے ہیں۔ خیبر سے کراچی تک کے مہاجروں متحد ہو جاؤ، اللہ، کتاب اللہ اور رسول اللہ کے نام پر اگر کچھ کرنا ہے نا، متحد ہو جاؤ۔ 1 کروڑ کتے تم پر چھوٹے ہوئے، 1 کروڑ کتے 24 کروڑوں پر متحد ہو جاؤ، پھر ان 1 کروڑ کتوں کو گھما گھما کر دیواروں پہ مارو اور اپنا مقدر بدل دو۔ لیکن یہ کہانی محرم چل رہا ہے زینب الغزالی کی۔ میں جو ہے نا وہ فخر ہے مجھے، زینب الغزالی میری جو ہے امت کی تھی، زینب الغزالی میری لیڈر تھی، آپ کی لیڈر تھی، حسین ہمارا تھا، حسین ہمارا ہے۔ مجھے تو فخر ہے، میں تو شادماں ہوں، میں تو خوش ہوں۔ ابھی چنگاریاں ہیں اس امت میں، اور جس دن یہاں پہ چنگاری بھڑک اٹھی، اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔